आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की, जिन्होंने सिंध असेंबली में वफाकी हुकूमत पर बिजली के मसले पे सिंध के साथ जुल्म करने का इल्जाम लगाया। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने वफाक को जो भी पैसे देने थे उनकी अदायगी हो चुकी है, मगर इसके बावजूद बिजली के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इससे पहले भी सिंध की सूबाई हुकूमत बिजली और गैस के मामलात पर वफाक से नाराजगी का इजहार करती रही है। इसको एक इशू बताना चाह रहा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मतलब एक तो समझ नहीं आई कि बिल नहीं देंगे तो बिजली नहीं मिलेगी। जो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, आई हैव रेज्ड इट एट एवरी फोरम। हमारे सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स कभी वो काट देते हैं, फिर उनको फ़ोन करना पड़ता है, फिर उनसे बात करनी पड़ती है। सारी पेमेंट्स हुई हुई है, डिस्पाइट दैट उन्होंने बंद किया हुआ है। मसला ये है कि ये पावर नेशनल ग्रिड में नहीं जाएगा, ये लोकली लोगों को रिलीफ देगा। इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जो LNG के बड़ा प्लांट निकालना है, इम्पोर्टेड कोल पे कोयला लगाना है, उसको धड़ाधड़ परमिशन दी जा रही है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम किसी तरीके से अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती तो हम अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे काम करें। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो आज 3 रोजा दौरे पर चीन के शहर हांगकांग पहुंचे। वजीर आजम वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में चीन में थे। उसके बाद वजीर आजम 20 मई को सऊदी अरब पहुंचेंगे और वहां अमरीकी अरब इस्लामिक समिट में शिरकत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि समिट की साइडलाइंस पर वजीर आजम की अमरीकी सदर ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात हो सके। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ बुलीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा, भी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब एक मरतबा फिर बिलबिला उठे हैं। उन्होंने सूबाई असम्बली का फोरम इस्तेमाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये मसला काफ़ी संगीन हो रहा है और इसकी बहुत सारी नई डिमेंशंस भी आ रही हैं जिन पर अभी से गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक खौफनाक खिचड़ी सिंध में पक रही है जो इट कैन बी वेरी एक्सप्लोसिव। और आज उसको हम डिस्कस करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है कि हम शायद आपने वो जो वादा किया है कि ये ट्रंप और ये वो उसको कल पे छोड़ देते हैं। ठीक है, वो जाएंगे तो फिर वैसे भी ट्रंप अपना भाई है भाई इस वक्त। मेरे साथ आज एक बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ ये कि सच्ची बात है, जब ये वन बेल्ट वन रोड वाली कॉन्फ्रेंस जारी थी तो वज़ीर आज़म साहब के साथ तमाम वज़राए आला बाकी जो थे वो गए, हालांकि शदीद इख्तलाफात हैं। हाँ, अभी जैसे आज हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो सिंध के वज़ीर आला की शिकायत है। PTI के तो वैसे ही उनके असली जो हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि इस मुल्क में अपोजिशन ही एक PTI उनके भी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब वहाँ अच्छी बात है। खटक साहब नहीं, वंडरफुल। इससे पहले भी कभी एक दफा ठीक है, हमारे झगड़े यहाँ पे अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे एक मेगा इवेंट में तो इसमें हम सब यूनाइटेड रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। और स्पेशली नॉर्थ से साउथ तक एक रोड बन रहा है डेफिनेटली। अब उसके हवाले से मैं जानबूझकर रंग में भंग नहीं डालना चाह रहा था। मुझे बहुत 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 अफसोस हो रहा था कि भाई साहब, जहाँ पर आप पाकिस्तान के तमाम सूबों के वज़राए आला को लेकर गए हो, वहाँ पर हमने प्रोविंशियल स्टेटस एक और इलाके को भी दे रखा है जिसका नाम गिलगित बल्तिस्तान। तो सोचा गिलगित बल्तिस्तान को न सिर्फ ये एक सूबे का स्टेटस दिया गया है, बल्कि वहाँ पर एक बाकायदा मुंतखब वज़ीर आला भी है। और इत्तेफाक ये है कि अगरचे वो सूबाई स्टेटस वो दिया था पीपल्स पार्टी ने, ये पहला वज़ीर आला भी उनका था, लेकिन अब जो वज़ीर आला है तो नून लीग का है, वो भी हसीन इत्तेफाक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही से हैं और जिनसे इख्तलाफ की कोई गुंजाइश इनको नहीं हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो नहीं गए वहाँ पे
ہاں اس میں بھی یہ احتجاج یہی تھا ان کا، یہ کہا کہ جی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، باپ سے یہ ہو رہا ہے. تو بھائی صاحب اس سے بڑا کیا میسج ہوتا کہ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور بھارت کو اتنا سٹل پیغام مل جاتا کہ صاحب آپ آئیں نہ آئیں، ہم تو آپ اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتے رہے. یہ وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، السلام علیکم. صحیح. میں نے کہا کہ یار یہ وقت گزر جائے تو میں اس موضوع پر داد فریاد اچھا آپ کروں کہتے ہیں گا. آج نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں واقعی میں I wanted to record my احتجاج and in a very strong way کہ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ زیادتی ہے ٹھیک کہ آپ ان کے منتخب نمائندوں کو وہ وقت نہ دیں کہ وہ اتنے میگا بینڈ میں مسنگ پائے جائیں، اور خاص طور پر جس کا آغاز ہی وہیں سے ہونا ہے. یہ بالکل ویسے ہی تھا کہ جیسے آپ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو نہ لے کے جائیں. بالکل مطلب گوادر باقی سارے تو درمیانی راستے ہیں نا، شروع وہ گلگت سے ہوتا ہے اور ختم بلوچستان میں. لیکن میرے ساتھ میں نے کہا یار شکر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہولڈ کیے رکھا تھا. کیوں یہ کیا آج کوئی 12 ساڑھے 12 بجے جب میں نے کہا کہ یار آج کیا ہم پروگرام کریں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مینٹل ایکسرسائز کر رہا تھا، تو میری نگاہ پڑی. ہماری بڑی سینئر دوست ہیں، میری ذاتی دوست بھی ہیں، بہت ہم پائے کی پروفیسر ہیں، MNA ہیں PTI کی، شیری مزاری صاحب. ڈاکٹر صاحبہ کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا. ہاں جی. اس ٹویٹ میں ایک تصویر تھی. اس تصویر کا ان کے لگانے کا مقصد یہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ حکومت جھوٹی ہے. یہ وہ جو فاطمی صاحب ہیں جن کو کہ ڈان میں چھپی خبر کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، ان کو نظر بظاہر کے بھی سزا دی گئی کہ وہ تو ہاں ان کی دانش میں. انہوں نے کہا کہ جی اس کو وہاں لے گئے ہیں. اچھا اور وہ یہ جہاں پہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہے ہیں اس میں وہ پیچھے کھڑے ہیں، ان کے ارد گرد دائرہ بنایا. میں نے تو خیر جب تصویر دیکھی دائرے کے ساتھ میں نے دیکھا خواجہ سعد رفیق اور پھر گلگت بلتستان کے. میں نے کہا یار اچھا ہوا نصرت جاوید تم نے داد فریاد نہیں کر دی بھائی، خدا ٹھیک ہے وہ تو گئے ہوئے تھے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ نعیم الحق صاحب جو اب غالباً چیف آف سٹاف ہاں اب وہ PTI کے سپوکس پرسن نہیں ہے، خان صاحب کے وہ میرے خیال میں ذاتی عمران خان صاحب نے کون سا علاقہ فتح کیا کہ اب ان کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے؟ بنی گالا نصرت صاحب دی ایمپائر آف میں کیا ہو سکتا ہے شاید کوئی کر لیا ہو، یعنی شیڈو پرائم منسٹر ہے نا ان کا، شیڈو چیف آف سٹاف ہوتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا چلو خیر وہ اینی وے میں نہیں سوچا بھائی رومن امپائر میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہو گئی. اینی وے وہ نعیم الحق صاحب جو چیف آف سٹاف انہوں نے بھی یہی وہ تصویر کے حوالے سے بات کی. میں نے دوبارہ رب کا شکر ادا کیا. میں نے کہا بھائی میں جذبات میں بہک نہیں گیا، ورنہ کہتے ارے میاں ٹھیک وہاں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ یہ موجود تھے، ساتھ فاطمی صاحب کھڑے تھے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب وہ پتہ یہ چلا کہ وہ تو وہ فوٹو ہی غلط تھی نصرت صاحب. ہائے یہ تصویر اٹھائی گئی بی یہ ہمارا ہی ڈان اخبار ہے، حبیب خان غوری صاحب کی لکھی ہوئی خبر ہے، دسمبر 30 2016 کو شائع ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا ہے کہ چین جو ہے وہ سندھ سے متعلقہ 3 منصوبے سی پیک میں. ہاں میرے خیال میں یہ اس کے بعد ہے کہ انہوں نے، اور یہ وہ تصویر ہے وزرائے اعلیٰ وہ تب گئے بھی تھے. یہ اس میں ترتیب وہی ہے، وہ ایک خاتون سیکٹری ہیں چائنیز کوئی، ان کے ساتھ فاطمی صاحب ہیں، اور فاطمی صاحب باقاعدہ بیچارے وہ اپنا چہرہ نکال رہے ہیں، اور ساتھ میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، اور پھر یہ گلگت بلتستان کے. نہیں تو یعنی کہ گلگت بلتستان آپ کا شکوہ درست تھا، اس ساری فیک نیوز کی وجہ سے آپ تقریباً ڈیریل ہو گئے. لیکن میں جو 6 بجے تک اپنے آپ پہ شرمندہ رہا دیکھو یہ ٹویٹ کسی لوڑے لپاڑے نے کی ہوتی تو میں اتنی اہمیت نہ دیتا. ڈاکٹر شیری مزاری PhD نصرت صاحب دے آر انسسٹنگ کہ اس ایشو کو انہوں نے بہت ساری ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھائی ہے، بی بی پڑھائی ہے. I don't think she stopped ever. ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز. تو اگر نصرت صاحب فیک نیوز میں تو کوئی بھی میں اپنے ڈیفنس اور اسٹریٹجک اسٹڈیز نہیں تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کے ریفرنسز دیے
نہیں ارے بھائی کیا کر آج کل مطلب ٹرمپ جیسے لوگ فیک نیوز ہمارے یہاں نہیں مطلب کوئی گا رہا ہو تو وہ پتہ نہیں آج کل وہ کہتا ہی نہیں. ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہتا ہو تیرا استاد کون ہے, اچھا مطلب اگر کوئی یعنی سربر سے گرو. یہاں تو بھائی ڈیفینس اسٹریٹجک وہ لگا دیا. اب خالی اس پر ہی ختم نہیں ہوئی بات, قومی اسمبلی میں بھی رات فریاد تھی کہ ہائے ایشو کو زندہ رکھنا ہے نصرت صاحب. ابھی زندہ کیا رکھنا, بھائی بس انسسٹ کر رہی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دونوں, اور نوید قمر صاحب نے بھی کی تھی تقریر, انہوں نے بتایا اتنے سینئر پارلیمنٹیرین شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے ایسی دھواں دھار تقریر کی, وہ تو معلوم. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اور خبریں اب جب کہ کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ فاطمی صاحب قبلہ تو شاید غالباً کل کراچی میں کسی مال میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے, لوگوں نے وہاں دیکھا ہے انہیں. درست, اور ایسا ہی ہے. ویسے بھی یہ میں تو دکھا رہا ہوں نا یہ تصویر, کیونکہ اگر یہ تصویر فیکٹ ہے تو پھر میری تو داد فریاد غلط تھی اور چیک ہو گیا کہ وہ نہیں تھے بیچارے گلگستان کے وزیر اعلیٰ وہاں. اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب نے دھواں دھار ایک تقریر فرمائی ہے, کیونکہ ان لوگوں کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد سے ایک کال پہلے لے لوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. جی بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت منفرد ہے, بڑی مہربانی, بہت اچھا, بہت انفارمیٹیو ہے. شکریہ. آپ کے پروگرام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو ٹاکرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کے ہاں بہت سنجیدگی سے پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ اس میں ریز کیا تھا کہ وہاں کا جو سی ایم ہے گلگت بلتستان کا, مائی نیم از شاکر شمیم, تو ہی واز ناٹ دیئر. ایکچولی دیکھیں نا, یہ ابھی جو سی پیک ہے اس کا جو روٹ ہے یا اس کا سر چشمہ کہیں تو دیٹ از فرام گلگت. جی ہم تو یہی میری وہاں پر پوسٹنگ بھی رہی ہے, میں وہاں کے مسائل سے بخوبی آگاہ بھی ہوں. گلگت بلتستان میں تقریباً 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ وہاں انڈسٹریل زون بن سکتے ہیں. جی ہاں. اور وہاں کی جو ہیومن کیپٹل ہے وہ اتنی سستی ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر کے نہیں, اور ماشاءاللہ جی میرا اپنا, آپ تو ظاہر ہے چونکہ آپ کی آسانی سے طے کر سکتے, آپ کی سر وہاں پہ پوسٹنگ, ان مسائل کو اجاگر کرنے پر میں آپ کا بہت بہت نہیں میرا فرض ہے, میرا نام اس میں انہوں نے پورا نہیں لکھا جی, تو شاکر شمیم میرا نام ہے. ٹھیک ہے جی, شاکر شمیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی, سو سویٹ آف یو. دیکھیں اب وہ اپنے تجربے سے ہی بتا رہے ہیں کہ کیا پوٹینشیل, اور میں تو پہلے ان کے فون آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے انڈین میڈیا میں دہائی مچ رہی ہے, بہت میسیجنگ اچھی ہو جاتی ہے وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں. دہائی ہے کہ بھائی اتنے میجر, ایک طرف ہم روتے رہتے ہیں آج بھی کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم. فائنلی چلو یار ایک اور صورت نکلی ہے ڈیم کی, اور بڑی اچھی صورت نکلی ہے, بہت مناسب صورت نکلی ہے. ایک آپ کو سالڈ کمٹمنٹ مل گئی ہے, اور ایک نہیں دو, مطلب پلیز میک اٹ. اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ ہو جاتے ہیں دونوں کے دونوں, تو یہی جو ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ 50,000 کا جو وہ پوٹینشل ہے. سوچیں صاحب, بجلی کا مسئلہ ہی اس ملک کا ٹوٹل تو ہو جائے آپ کا. لیکن اب یہ کہ آپ نے جو تصویر صرف اس لیے کہ پوائنٹ پروف کرنا ہے, آگ لگانی ہے, یہ لوگ جو اب بات کھل کے ہونی چاہیے, یہ جو نام نہاد سیاستدان ہمارے یہاں, میں تمہیں کہتا ہوں یہ بالکل اب سٹریٹ تھیٹر ہوتا ہے, یہاں کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی. میں کتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر شوقیہ فنکاری ہو رہی ہے. اس ملک میں پارٹ ٹائم پولیٹیشین ہیں, یہ قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اتنے عرصے سے جگادری سیاستدان شاہ محمود قریشی صاحب اس پورے مسئلے کے کر کیا رہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی ان لوگوں کو جو بقول ان کے خیال کے مطابق جنہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہ کیا چھپ گیا, ان کی تسلی نہیں ہوئی, تو ان کو برابر پھڑکاؤ.
भाई भड़का लो तो क्या करें? नहीं, तुम ये चाहते हो कि नवाज शरीफ को हटा दे, कहो ना मुंह से शाह महमूद कुरैशी, और अपने बारे में बात करो मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। ये बताओ, आपने वजारत खारजा छोड़ी थी ना कि रेमंड डेविस को नहीं जाने दूंगा। रेमंड डेविस को किसने भेजा? शाह महमूद कुरैशी। अगर सियासतदान हो, अगर आपकी कोई ऑनर है, अगर आपका कोई प्रिंसिपल है, तो बताइए मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। लेट्स टॉक ट्रूथ। यहाँ पे लोगों ने बातें करना छोड़ दी हैं और ये समझते हैं कि बस हमारे जैसे एंकर सुर्खी पाउडर लगा के कि जी शाह साहब बताएं जी जी। नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। अरे व्हाट नॉनसेंस। मुझे पहले रेमंड डेविस का बताओ, शाह महमूद कुरैशी किसने भेजा उसको? ठीक है, ये पिंडी से कॉल लेने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर नुसरत जावेद साहब, मैं शब्बीर बात कर रहा हूँ। जी शब्बीर साहब। हेलो जी शब्बीर साहब, मैं आपको सर जी नुसरत जावेद साहब, आपने अभी गिलगित के मुतालिक जो डिस्कस, मेरा ताल्लुक भी गिलगित ही से है जी भैया, तो आपने बड़ी जबरदस्त इनिशिएटिव ली, हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो हमारा एक गिल्ला है सर आप लोगों से, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो हेलो, हमें गवर्नमेंट तो ना कहे ना यार, ये तो ज्यादा नहीं सर जी, आप तो मतलब कर रहे हैं, आपको तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर। सबसे पहले तो ये है कि इस इलाके का स्टेटस जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही है, ठीक है ना सर? ठीक है, तो उनको स्टेटस डिक्लेयर करें कि मतलब ये क्या है, कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, नहीं किस जगह का ना, हिस्सा है? आपको सूबाई स्टेटस तो दे दिया ना आप। नहीं सर, उस सेटअप के आप इख्तियारात क्या दिए हैं? आप मुझे ये बताएं, क्या इख्तियारात दिए हैं? अब ये वज़ीर आला चारों उधर गए तो उसको लेके जाने की जहमत ही नहीं की नवाज शरीफ साहब ने। ये आपकी बात देखिए, उसमें तो एहतजाज कर रहा हूँ ना मैं, लेकिन देखिए ना उसमें एक हिस्ट्री है, उसमें प्रॉब्लम ये है। और ना आप देखें ना सर, सारे सूबाई हुकूमतें हैं, उनका कौमी असेंबली का मेंबर होता, हमारा क्या है? मैं तो रो रहा था, मुझे तो गुमराह कर दिया था। एक और पॉइंट इजाफा कर दूं, माजरत, एक और पॉइंट, वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है ना, वो ज्यादा पावरफुल है, आपके वज़ीर आला से ज्यादा पावरफुल है। वैसे इत्तेफाक से मेरा ख्याल है सिवाय पंजाब के बाकी जगह भी चीफ सेक्रेटरियों का यही आलम है। ये तो ना ही बात खुलवाएं तो बेहतर है। तो लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दियानतदारी से समझता हूँ हमारे गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों के साथ ये ज़्यादती है कि इतने तारीख़ी मौक़े उनकी मुंतखब क़यादत जो है पाकिस्तान की बकिया मुंतखब क़यादत के साथ इतने बड़े इवेंट पे नज़र नहीं आई। क्या मसलहत थी, क्या वजह? वैसे नुसरत आई वुड लव टू नो इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या रीजनिंग थी। कुछ तो होगी ना, कोई वजह, कोई तो वजह होगी। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध के वज़ीर आला ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा, अभी भी अब बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला हो गया, वो तो शुक्र है कि वो, वरना मुझे डॉक्टर साहब ने और वो, लेकिन सुना है कि ये इसका आगाज़ जो है, ये तस्वीर पहले अंदलीब बीबी है कोई, अच्छा अंदलीब अब्बास साहब उन्होंने चलाई, उनको देख कर फिर डॉक्टर उन्होंने डिलीट कर दिया वैसे अपना ट्वीट बाद में, डॉक्टर साहब ने डिलीट कर दिया। ये तो कह देना चाहिए वेरी मच। तो उसके बाद वो लिख भी देती शी इज एन एजुकेटेड जी आई वाज मिसलेड, तो कोई बात नहीं, बड़ा पन होता है। चले हाँ, नहीं मुल्क साहब से मैं जी गिलगित से एक और कॉल ले लें, फिर सिंध की तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई गिलगित से। जी वालेकुम अस्सलाम सर, मुख्तसर बात करूंगा जी भैया। हमारी ये जो गिलगित के हवाले से आप बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ अर्ज मेरी इतनी थी कि हमारी कौमी तौर पे हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हम भारत का मुकाबला करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में अर्ज ये थी कि जो इंडिया की पॉलिसी है मकबूजा कश्मीर की तरफ, उन्होंने आर्टिकल 370 आइन के तहत मकबूजा कश्मीर को एक बाकायदा जैसी दूसरी रियासतें हैं वैसी बनाई हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका एक स्टांस है कश्मीर इशू के ऊपर। तो मेरी ये गुजारिश थी कि इस बात पे अगर बात हो कि हमारी ये बात हमारी यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती कि आइन का हम बाकायदा हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? नहीं जी, देखिए हमारे यहाँ मसला ये है, देखिए आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान बहरहाल 14 अगस्त 1947 तक महाराजा कश्मीर की प्रॉपर्टी था। अब बहुत सारे हमारे कश्मीरी नेशनलिस्ट भाई ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें वो इस गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करते हैं।
حالانکہ اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا اپنا نیریٹو ہے کہ جی آپ لوگوں نے تو خود لڑ کے آزاد کروا لیا تھا وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ایک لمبی ماضی کی داستان ہے. پولیٹیکلی یہ شاید اس وجہ سے مناسب نہ ہو کہ جی اگر ہم انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ رائے شماری کروائیے اور اس دوران ہم گلگت بلتستان کو باقاعدہ پاکستان ڈکلیئر کر دیں, تو شاید ہمیں اپنا کیس پلیٹ کرنے میں یہ ہوگا کہ جی آپ نے گلگت بلتستان کو تو اپنا بنا لیا انٹیگرل پارٹ, تو اگر ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس, اس طرح کی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ابھی ایک صاحب نے مجھے ٹویٹ کیا تھا, پتہ نہیں مجھے اس کا نام لینا مناسب ہے یا نہیں, ان کا یہ فرمانا تھا, انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا تھا ٹو بی آنیسٹ, کہ ان کا خیال ہے کہ چونکہ چینی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی صورت بھارتی آ جائیں گے, تو اگر وہاں پہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود ہوتے تو پروبیبلی انڈیا کو جو اس کانفرنس میں لانے کی کوشش ہو بھی رہی تھی اور وہاں جب ہو جاتا تو بدمزگی ہو جاتی, تو شاید ان کے خیال میں نے اس کو ڈبل چیک نہیں کیا ہے. اب کیونکہ ابھی ٹویٹ آئی تھی, ورنہ میں اس کو دیکھ کے اپنی رائے دے پاتا. خیر, اب میں عرض یہ کر رہا ہوں بی بی کہ ہم نے, تمہیں یاد ہوگا 29 مارچ کو, اور ہم نارملی ہم گیس وغیرہ نہیں لیتے ہیں, اس دن ہم نے باقاعدہ سندھ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو سربراہ ہیں محترمہ ناہید میمن صاحبہ, انہیں لے کر سمجھنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ یہاں پر نیپرا کا اجلاس ہو رہا تھا. وفاق اور ان کا کیا مسئلہ ہے؟ گیس مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سندھ جس ریٹ پر دوسری کمپنیوں کو بجلی بیچنا چاہ رہا ہے, نیپرا اس ریٹ سے اگری نہیں کر رہا. مین وائل سندھ نے ایک کمپنی انٹرنیشنل تیار کر رکی ہے, اور صرف ریٹ کی وجہ سے تھر پارکر سے انہوں نے بجلی بنانا, جو بالکل تھر کول والا پروجیکٹ تھا جس کے ٹیرف پر سارا جھگڑا تھا. اس میں مسئلہ اب یہ ہے کہ 20 گھنٹے کی ابھی سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہے. نہیں یس نصرت صاحب, لوگ بتاتے ہیں, ہمیں ابھی بھی روز ہمارے فون آتے رہتے ہیں لوگوں کے مختلف لوڈ شیڈنگ. اب وہ وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ لوگوں کو بجلی پہنچانا 18ویں ترمیم کے باوجود میرے اختیار میں نہیں. لیکن سندھ میں آپ کو پتا ہے لوگ پولیٹیکلی بہت کانشیس ہیں, انہیں کہتے ہیں صاحب یہ جو آپ 18ویں ترمیم کے ڈھول بجاتے تھے آپ بتائیں نا, تو یہ شہباز شریف کیسے کر رہا ہے, ساری بجلی کے وہاں بن رہے ہیں, آپ کی 18ویں ترمیم کہاں گئی, سب سے بری حکومت سندھ کی کیوں ہے, لوگ پوچھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر اب بل بلائے نا تو کیا کریں, سر پہ کھڑے ہیں. تو آج جو کچھ انہوں نے کہا ہے, بھائی یہ نوبت کیوں آتی؟ کب سے رو رہے تھے نصرت صاحب کہ ہمارے منصوبوں کے لیے ہمیں نہیں وہ دیتے, نہیں ہو رہا, بالکل گیس نہیں دیتے. بالکل آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت سندھ کا یہ حق ہے کہ اگر اپنی گیس کو پہلے وہ استعمال کرے, اگر اس کو, اور گیس کوئلے سے سستی ہی, اگر نہیں ہے تو اس کے قریب ہوگی, لیکن انوائرمنٹلی شاید ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہ لائیں, اپنی گیس سے وہ بجلی بنائیں. بالکل نصرت صاحب, آج کل دنیا بھر میں بنتی ہے گیس سے بجلی. آپ کی باری آئے تو شہباز سپیڈ, پنجاب سپیڈ, تو بھائی یہ بھی بینکر شینکر رہا ہے مراد علی نہیں, اور سندھ والوں کو پھر کیا کہتے ہیں, تو کوئی تھوڑی سی مراد سپیڈ ہی کرنے دو یار, ہلکی سی بیچارے کی, اس کو بھی تو دو موقع, اور پھر اس کو ویریشن لانے دو نا. دیکھو وہ لا رہا ہے ایک برطانوی کمپنی جو میں نے سنا تھا, تو اچھا ہے نا کہ آپ کے پاس مور دا میریئر, طرح کے لوگ آئیں پاکستان میں. اچھا آپ ان کو کہیں مثلا, جیسے مثال کے طور پر حقائق یہ ہے اس وقت کہ چین نے پوری مارکیٹ جو ہے ہلا دی ہے سولر کی, پوری دنیا میں سولر کی پرائس, اور چین میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو کیپ کر دیا ہے. وہ سولر انرجی کو انہوں نے اتنے کنسیشنل ریٹس دیے انکریج کرنے کے لیے کہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پوری مارکیٹ ہل گئی دنیا بھر کی. نہیں تو انہوں نے اس کو روک دیا ہے, کیپ کر دیا ہے. اس کی وجہ سے جرمنی بہت ایڈوانسڈ ہے سولر میں, وہاں پہ بھی پرائسز ٹھیک ادھر میں. اب یعنی کہ کیوں نہیں, اگر مراد علی شاہ کے ساتھ اس کو موقع ملے, بالکل کرنا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. موصوف ایک بڑے عالمی بینک میں کام کرتے رہے ہیں,
وہ جرمنی سے سولر لائیں، یعنی کہ مختلف الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں سولر سے ہی لوگوں کا کام چل جائے گا سندھ میں؟ لیکن اس بیچارے کو یہ تو پتا ہونا کہ اس نے اگر ایک کمپنی کو انگیج کرنا ہے تو اس کے بعد ٹیرف کیا ہے. اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی. اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جہاں پر یہ آگ سے کھیل رہی ہے وفاق کی حکومت، they should be sensible. چلیں بریک میں وہ ابھی بتاتا ہوں تمہیں بریک کے بعد. یہ اپنے آپ کو بہت سیانے سمجھتے ہیں. No, they are playing with fire. اور میں بتاتا ہوں کیسے. وقفے کے بعد اس موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بی بی، ایک طرف تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم والا نام نہاد عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ اسمبلی میں داد فریاد کر رہا ہے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اس کے پیرلل کیا ہو رہا ہے کہ وفاق نے جو اپنے نئے نمائندہ بھیجے ہیں زبیر عمر صاحب، ان کو کال آن کرتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، سمن کرتے ہیں کہ الیکٹرک کو اور ان سے یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، مشکل بھی ہو، غیر اعلانیہ کسی صورت نہیں ہوگی. تو کراچی کے شہریوں کا رمضان المبارک بجلی کے حوالے سے اطمینان سے گزرے گا تو کریڈٹ اس کا گورنر کو. اور اندرون سندھ کراچی کے علاوہ باقی سندھ میں جو 20 گھنٹے بتی نہیں ملے گی، گالی اس کی مراد علی شاہ. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی، اس پہ بھی تو آپ کی بات مان لی کہ جی چونکہ بجلی کی فراہمی وغیرہ وفاق کا مسئلہ ہوتا ہے. عدالت کی ایک فیصلہ ہے، اس پہ گڈس ٹرانسپورٹ والوں کو، ٹرکوں والوں کو اعتراض ہے. انہوں نے کو ریگولیٹ کیا ہے کہ یار آپ کیا اپنی ٹریفک، وہ ہڑتال پہ چلے گئے. فیصلہ عدالت کا، وہ چلے گئے، 9واں-10واں دن ہو گیا. پورٹ پہ ساری جو امپورٹ ایکسپورٹ سامان وہ اب وہیں پڑا ہے، رکا ہوا ہے. اب عدالتی فیصلہ ہے، صوبائی حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ اس کو ریگولیٹ کرے، اسی کے مطابق چلے. اب وٹ کیپیسٹی گورنر سندھ اس وقت ٹرانسپورٹرز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وٹ کیپیسٹی نہیں کر سکتے، فیصلہ عدالت کا ہے. وہ کیسے بھائی عدالت کا فیصلہ ہے فائن، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا ہے نا، ایگزیکیوٹ کرنا ان اے وے کہ ٹرانسپورٹر ہڑتال نہ کریں. تو یہ کون کرے؟ سندھ کا صوبائی ایگزیکٹیو چیف ایگزیکٹیو کون ہے؟ مراد علی ان وٹ کیپیسٹی. یعنی آپ پوائنٹ سکورنگ نہیں، آپ میسج کرنے کر رہے ہو. یہ زبیر صاحب پتہ ہے جن کے بیٹے ہیں، نہ یاد دلاؤ جنرل عمر صاحب جس کی وجہ سے میرا ایسٹ پاکستان گیا تھا. یہ وہ ڈرامہ لگا رہے ہیں یہاں پہ. آپ کون ہوتے ہیں؟ یو آر نو بڈی. کین یو پک اپ ٹیلی فون اینڈ سے ایس پی کہ نہیں یہ اچھا یہ سڑک پہ یہاں جائے گی؟ نو. نہیں، اختیار تو مراد علی شاہ صاحب کا ہے یہ کام کرنے کا. ایکسکلوسیو رائٹ ہے، اس کی ٹیریٹری ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو کہ ہم تو پرابلم سالور ہیں، مدد کر رہے ہیں نا، ہم تو پرابلم سالور ہیں. لیکن یہ جو مراد علی شاہ بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں کام کرتے. ڈونٹ ڈو اٹ. مت، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آگ لگا رہے ہیں. اسی طرح وہ ہوتی. اب کیا ہوا ہے؟ سادہ فیصلہ آیا نا آج ہی عدالت سے. رینجرز کو کہا ہے کہ فاروق ستار کو پکڑو، عامر کو پکڑو. ٹھیک. اس دوران وہ ان صاحب نے یہ جو زبردستی جنہیں بنایا تھا خلا پورا کروانے کے لیے، انہوں نے یعنی پرسوں تھیٹر لگایا ہوا تھا اپنا. پھر تھانے جا رہے ہیں اور ساتھ بیپر دے رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ گلہ کیا کر رہا ہے یہ شخص؟ یہ پاک سرزمین کا نمائندہ بنا. ہائے مجھے کلا کوٹ لے جا رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کلا کوٹ لیاری میں ہے. اچھا صحیح. تو پاک سرزمین کے نمائندے کو لیاری میں جاتے ہوئے کہ وہاں عزیر بلوچ رہتے ہیں، کتنی بڑی انسلٹ ہے. یہ پاک سرزمین ہے؟ یہ جب بھڈرا والے پالے جاتے ہیں نا، جن کو بنایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے تحفے ہیں، زبردستی، یہ جب پھر نکلتے ہیں. نہیں I think the first thing the Prime Minister has to do
روکیں انلیس یہ کہ ان کی اپنی سکیم ہے. اگر یہ اس گما میں مبتلا ہیں کہ یہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے اسلام آباد سے اور بذریعہ گورنر چلائیں گے, احمقانہ دنیا میں نو, بی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ کو میں بتا رہا ہوں نا. نہیں تو یہی کہہ رہی ہوں, 1-2 دن پہلے کالم چھپا ہے, ان صاحب کا چھپا ہے جو صدر پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ میڈیا کرتے ہیں. اس میں پیر پگاڑا صاحب کا یاد دلایا گیا ہے کہ پیر صاحب ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ کراچی کا مسئلہ ہی ایک ہے, اسلام آباد تو اگر کسی طرح وفاق کے ذریعے جی تو یہ زبیر صاحب اس طرف لے جا رہے ہیں, روکیں انہیں, روکیں. انلیس جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا اپنا ہی پلان ہے, پھر کیا کریں گے؟ ارے یہ تو کھانستے بھی نہیں ہیں جب تک اوپر سے حکم نہ آئے. کیا رکے گا نصرت صاحب؟ سانگڑ سے کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل. جی بھیا. انکل میں غلام حیدر سنجرانی بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ سانگڑ صوبہ سندھ سے. جی بھیا سنجرانی. انکل یہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بالکل 100% بات صحیح ہے. تقریباً ہماری آج صبح 6 بجے لیٹ گئی ہوئی تھی, ابھی 8 بجے سپلائی دی ہے انہوں نے. ہمارا گاؤں, ہمارا ولیج عبدالرحیم سنجرانی 100% بل پے کرتا ہے. آپ پورا پاکستان سروے کریں گے نا, ہمارا گاؤں واحد گاؤں ہے پاکستان میں جو 100% بل پے کرتا ہے اپنا قومی فرض سمجھ کر. لائٹ پہ ہماری کاٹی جاتی ہے, جو لین مین لینڈ سپرینر اور بدماش ہے جو اس کو خرچہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, ان کی لائٹ سارا دن چلتی ہے. تو ہم 100% بل پے کرتے ہیں. ہم کاشتکار ہیں, مزدور ہیں, ہم اپنی عزت سے. بھیا میرے پاس, میں آپ کی بات سے بالکل 100% مجھے دکھ ہوتا ہے. آپ کوشش کریں وفد بنا کے گورنر سندھ سے ملیے, شاید آپ کے مشکلات کا ازالہ وہ کریں. سوری ہمارا وقت ختم ہو گیا. چلیں ہاں, کل پھر ملیں گے. آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.